मुस्तकीम ने महमूद को पहली मर्तबा अपनी शादी पर देखा। आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी कि अचानक उसको दो बड़ी बड़ी गैर मामूली तौर पर बड़ी आंखें दिखाई दीं। ये महमूदा की आंखें थीं जो अभी तक कुंवारी थीं। मुस्तकीम औरतों और लड़कियों के झरमट में घिरा था। महमूद की आंखें देखने के बाद उसे कतअन महसूस न हुआ कि आरसी मुसहफ की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उसकी दुल्हन कैसी थी ये बताने के लिए उसको मौका दिया गया था, मगर महमूदा की आंखें उसकी दुल्हन और उसके दरमियान एक स्याह मखमली पर्दे के मानंद हायल हो गईं। उसने चोरी चोरी कई मर्तबा महमूदा की तरफ देखा। उसकी हम उम्र लड़कियां सब चहचहा रही थीं। मुस्तकीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वो अलग थलग खिड़की के पास घुटनों पर ठोड़ी जमाए खामोश बैठी थी। उसका रंग गोरा था, बाल तख्तियों पर लिखने वाली स्याही के मानद काले और चमकीले थे। उसने सीधी मांग निकाल रखी थी जो उसके बेज़वी चेहरे पर बहुत सजती थी। मुस्तकीम का अंदाजा था कि उसका कद छोटा है। चनाचा जब वो उठी तो उसकी तस्दीक हो गई। लिबास बहुत मामूली किस्म का था। दुपट्टा जब उसके सर से ढलका और फर्श तक जा पहुंचा तो मुस्तकीम ने देखा कि उसका सीना बहुत ठोस और मजबूत था। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा सा लबे दहान और आंखें जो देखने वालों को सबसे पहले दिखाई देती थीं। मुस्तकीम अपनी दुल्हन घर ले आया। 2-3 महीने गुजर गए। वो खुश था इसलिए कि उसकी बीवी खूबसूरत और बासलीका थी, लेकिन वो महमूदा की आंखें अभी नहीं भूल सका था। उसको ऐसा महसूस होता था कि वो उसकी दिलो दिमाग पर मुर्तसिम हो गई हैं। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन उसने अपनी बीवी कुलसूम से बरे सबील तज़किरा पूछा। वो लड़की कौन थी हमारी शादी पर जब आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी? वो एक कोने में खिड़की के पास बैठी हुई थी। कुलसूम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त कई लड़कियां थीं। मालूम नहीं आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं। मुस्तकीम ने कहा, वो जिसकी ये बड़ी बड़ी आंखें थीं। कुलसूम समझ गई। ओह, आपका मतलब महमूदा से है। हाँ, वाकई उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बड़ी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की है, बहुत कम गो और शरीफ। कल ही उसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को गैर इरादी तौर पर एक धचका सा लगा। उसकी शादी हो गई कल? हाँ, मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने उसको एक अंगूठी दी है? हाँ, मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम जिस सहेली की शादी पर जा रही हो वही लड़की है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कहाँ शादी हुई है उसकी? कुलसूम ने ग्लोरी बनाकर अपने खावंद को देते हुए कहा, अपने अजीजों में। खावंद उसका रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपया माहवार तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है। मुस्तकीम ने ग्लोरी कले के नीचे दबाई। चलो अच्छा हो गया, लड़की भी जैसा कि तुम कहती हो शरीफ है। कुलसूम से ना रहा गया। उसे ताज्जुब था कि उसका खावंद महमूदा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। हैरत है कि आपने उसको महज एक नजर देखने पर भी याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, उसकी आंखें कुछ ऐसी हैं कि आदमी उन्हें भूल नहीं सकता। क्या मैं झूठ कहता हूँ? कुलसूम दूसरा पान बना रही थी। थोड़े से वक्फे के बाद वो अपने खावंद से मुखातिब हुई। मैं उसके मुतालिक कुछ कह नहीं सकती। मुझे तो उसकी आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। मर्द जाने किन निगाहों से देखते हैं। मुस्तकीम ने मुनासिब ख्याल किया कि इस मौजू पर अब मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। चुनाचा जवाब में मुस्कुरा कर वो उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी। हिस्बे मामूल उसे अपनी बीवी के साथ मैटनी शो देखने जाना चाहिए था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर उसने अपनी तबीयत मकदर कर ली थी। उसने आरामदेह कुर्सी पर लेटकर तपाई पर से एक किताब उठाई जिसे वो 2 मर्तबा पढ़ चुका था। पहला वर्क निकाला और पढ़ने लगा, मगर हर्फ गटमट होकर महमूदा की आंखें बन जाते। मुस्तकीम ने सोचा, शायद कुलसूम ठीक कहती थी कि उसे महमूदा की आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। हो सकता है किसी और मर्द को भी नजर ना आए। एक सिर्फ मैं हूँ जिसे दिखाई दी है, पर क्यों?
میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ میرے لیے پرکشش بن جائیں۔ ایک لہجے کی تو بات تھی، بس میں نے ایک نظر دیکھا اور وہ میرے دل و دماغ پر چھا گئیں۔ اس میں نہ آنکھوں کا قصور ہے نہ میری آنکھوں کا جن سے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد مستقیم نے محمودہ کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کیا تو ہو گئی اس کی شادی۔ چلو اچھا ہوا، لیکن دوست یہ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ اس کی شادی نہ ہو، سدا کنواری رہے؟ کیونکہ تمہارے دل میں اس سے شادی کرنے کی خواہش تو کبھی پیدا نہیں ہوئی، تم نے اس کے متعلق کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچا، پھر جلن کیسی؟ اتنی دیر تمہیں اسے دیکھنے کا کبھی خیال نہیں آیا، پر اب تم کیوں اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ بفرض محال دیکھ بھی لو تو کیا کر لو گے؟ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لو گے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نوچ کر اپنے بٹوے میں ڈال دو گے؟ بولو نا، کیا کرو گے؟ مستقیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر کچھ چاہتا بھی ہے تو کیوں چاہتا ہے۔ محمودہ کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ بھی صرف ایک روز پہلے، یعنی اس وقت جبکہ مستقیم کتاب کی ورق گردائی کر رہا تھا۔ محمودہ یقیناً دلہنوں کے لباس میں یا تو اپنے میکے یا اپنے سسرال میں شرمائی لجائی بیٹھی تھی۔ وہ خود شریف تھی، اس کا شوہر بھی شریف تھا، ریلوے ورکشاپ میں ملازم تھا اور 150 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ بڑی خوشی کی بات تھی۔ مستقیم کی دلی خواہش تھی کہ وہ خوش رہے، ساری عمر خوش رہے، لیکن اس کے دل میں جانے کیوں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی اور اس سے بے قرار بنا جاتی تھی۔ مستقیم آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب بکواس ہے، اسے محمودہ کے متعلق قطعاً سوچا نہیں چاہیے۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں اسے محمودہ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اور اس کا خاوند بمبئی میں ڈونگری کی ایک گلی میں رہتے تھے۔ مستقیم کو ڈونگری سے بہت دور ماہم میں رہتا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے محمودہ کو دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن کلثوم ہی نے اس سے کہا، آپ کی اس بڑی بڑی آنکھوں والی محمودہ کے نصیب بہت برے نکلے۔ چونک کر مستقیم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کلثوم نے گلوری بناتے ہوئے کہا، اس کا خاوند ایک دم مولوی ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ آپ سن تو لیجئے، ہر وقت مذہب کی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی وظیفے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے اور محمودہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے۔ فقیروں کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، گھر بار سے بالکل غافل ہو گیا ہے، داڑھی بڑھا لی ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، کام پر کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، کئی دن غائب رہتا ہے۔ وہ بیچاری کرتی رہتی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا نہیں، اس لیے فاقے کرتی ہے۔ جب اس سے شکایت کرتی ہے تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے، فاقہ کشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ کلثوم نے یہ سب کچھ ایک سانس میں کہا۔ مستقیم نے پند دنیا میں چھوٹی سی چھالیاں اٹھا کر منہ میں ڈالی، کہیں دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ کلثوم نے کہا، محمودہ کا تو یہی خیال ہے۔ خیال کیا، اس کو یقین ہے، گلے میں بڑے بڑے منکوں والی مالا ڈالے پھرتا ہے، کبھی کبھی سفید رنگ کا چولا بھی پہنتا ہے۔ مستقیم گلوری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور آرام کرسی میں لیٹ کر سوچنے لگا، یہ کیا ہوا؟ ایسا شوہر تو وبال جان ہوتا ہے، غریب کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاگل پن کے جراثیم اس کے شوہر میں شروع ہی سے موجود ہوں گے، جو اب ایک دم ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب محمودہ کیا کرے گی؟ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کچھ شادی کرنے لاہور سے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ کیا محمودہ نے اپنے والدین کو لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کے ماں باپ تو جیسا کہ کلثوم نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ شادی اس کے چچا نے کی تھی۔ ڈونگری میں شاید اس کی جان پہچان کا کوئی ہو۔ نہیں، جان پہچان کا کوئی ہوتا تو وہ فاقے کیوں کرتی؟ کلثوم کیوں نہ اسے اپنے یہاں لے آئے؟ پاگل ہوئے ہو مستقیم، ہوش کے ناخن لو۔ مستقیم نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا کہ وہ محمودہ کے متعلق نہیں سوچے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بیکار کی مغز پاشی تھی۔ بہت دنوں کے بعد کلثوم نے ایک روز اسے بتایا کہ محمودہ کا شوہر، جس کا نام جمیل تھا، قریب پاگل ہو گیا ہے۔
مستقیم نے پوچھا کیا مطلب؟ کلثوم نے جواب دیا مطلب یہ کہ اب وہ رات کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوتا، جہاں کھڑا ہے بس وہیں گھنٹوں خاموش کھڑا رہتا ہے۔ محمودہ غریب روتی رہتی ہے۔ میں کل اس کے پاس گئی تھی، بیچاری کو کئی دن کا فاقہ تھا، میں 20 روپے دے آئی کیونکہ میرے پاس اتنے ہی تھے۔ مستقیم نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، جب تک اس کا خاوند ٹھیک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے آیا کرو تاکہ غریب کو فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ کلثوم نے تھوڑے توقف کے بعد عجیب و غریب لہجے میں کہا اصل میں بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ محمودہ کا خیال ہے کہ جمیل نے محض ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، وہ پاگل واگل ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا؟ وہ عورت کے قابل نہیں۔ نقص دور کرنے کے لیے وہ فقیروں اور سنیاسیوں کے ٹونے ٹوٹکے لیتا رہتا ہے۔ مستقیم نے کہا یہ بات تو پاگل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ محمودہ کے لیے تو یہ سمجھو کہ ازدواجی زندگی ایک خلا بن کر رہ گئی ہے۔ مستقیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر محمودہ کی حالت زار کے متعلق سوچنے لگا۔ ایسی عورت کی زندگی کیا ہوگی جس کا شوہر بالکل صفر ہو؟ کتنے ارمان ہوں گے اس کے سینے میں؟ اس کی جوانی نے کتنے کپ کپا دینے والے خواب دیکھے ہوں گے؟ اس نے اپنی سہیلیوں سے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا؟ کتنی نا امیدی ہوئی ہوگی غریب کو جب اسے چاروں طرف خلا ہی خلا نظر آیا ہوگا۔ اس نے اپنی گود ہری ہونے کے متعلق بھی کئی بار سوچا ہوگا۔ جب ڈونگری میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی اطلاع اسے ملتی ہوگی تو بیچاری کے دل پر ایک گھونسا سا لگتا ہوگا۔ کیا کرے گی؟ ایسا نہ ہو خودکشی کر لے۔ 2 برس تک اس نے کسی کو یہ راز نہ بتایا، مگر اس کا سینہ پھٹ پڑا۔ خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ بہت دن گزر گئے۔ مستقیم اور کلثوم چھٹیوں میں پنچگنی چلے گئے۔ وہاں 2.5 مہینے رہے۔ واپس آئے تو 1 مہینے کے بعد کلثوم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ محمودہ کے ہاں نہ جا سکی، لیکن ایک دن اس کی ایک سہیلی جو محمودہ کو جانتی تھی اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کلثوم سے کہا کچھ سنا تم نے؟ وہ محمودہ ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی؟ کلثوم نے کہا ہاں ڈونگری میں رہتی ہے۔ خاوند کی بے پرواہی نے غریب کو بری باتوں پر مجبور کر دیا۔ کلثوم کی سہیلی کی آواز میں درد تھا۔ کلثوم نے بڑے دکھ سے پوچھا کیسی بری باتوں پر؟ اب اس کے ہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ جھوٹ! کلثوم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کلثوم کی سہیلی نے کہا نہیں کلثوم، میں جھوٹ نہیں کہتی۔ میں پرسوں اس سے ملنے گئی تھی، دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک نوجوان مرد جو میمن معلوم ہوتا تھا باہر نکلا اور تیزی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اب اس سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور واپس چلی آئی۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی۔ خدا اس کو گناہ کے راستے سے بچائے رکھے۔ ہو سکتا ہے وہ میمن اس کے خاوند کا کوئی دوست ہو۔ کلثوم نے خود کو فریب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلی مسکرائی۔ دوست چوروں کی طرح دروازہ کھول کر بھاگا نہیں کرتے۔ کلثوم نے اپنے خاوند سے بات کی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ کبھی رویا نہیں تھا، پر جب کلثوم نے اسے یہ اندھا ناک بات بتائی کہ محمودہ نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ محمودہ ان کے یہاں رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ بڑی خوفناک بات ہے، تم ایسا کرو ابھی جاؤ اور محمودہ کو یہاں لے آؤ۔ کلثوم نے بڑے روکھے پن سے کہا میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ مستقیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس میری مرضی، وہ میرے گھر میں کیوں رہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی آنکھیں پسند ہیں۔ کلثوم کے بولنے کا انداز بہت زہریلا اور طنزیہ تھا۔ مستقیم کو بہت غصہ آیا مگر پی گیا۔ کلثوم سے بحث کرنا بالکل فضول تھا۔ ایک صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کلثوم کو نکال کر محمودہ کو لے آئے، مگر وہ ایسے اقدام کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ مستقیم کی نیت قطعاً نیک تھی، اس کو خود اس کا احساس تھا۔ دراصل اس نے کسی گندی زاویہ نگاہ سے محمودہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کو واقعی پسند تھیں، اتنی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گناہ کا راستہ اختیار کر چکی تھی، ابھی اس نے صرف چند قدم ہی اٹھائے تھے، اس کو تباہی کے غار سے بچایا جا سکتا تھا۔ مستقیم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی خیرات نہیں دی تھی۔ خدا نے اس کو کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ وہ محمودہ کو گناہ کے راستے پر سے گھسیٹ کر لے آئے اور طلاق وغیرہ دلوا کر اس کی کسی اور سے شادی کرا دے۔
مگر وہ یہ ثواب کا کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بیوی کا دبیل تھا۔ بہت دیر تک مستقیم کا ضمیر اس کو سرزنش کرتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اس کی بیوی رضامند ہو جائے، مگر جیسا کہ مستقیم کو معلوم تھا ایسی کوششیں لا حاصل تھیں۔ مستقیم کا خیال تھا کہ اور کچھ نہیں تو کلثوم محمودہ سے ملنے ضرور جائے گی، مگر اس کو نا امیدی ہوئی۔ کلثوم نے اس روز کے بعد محمودہ کا نام تک نہ لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ مستقیم خاموش رہا۔ قریب 2 برس گزر گئے۔ ایک دن گھر سے نکل کر مستقیم ایسے ہی تفریحاً فٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے کسائیوں کی بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور کی کھولی کے باہر تھڑے پر محمودہ کی آنکھوں کی جھلک دیکھی۔ مستقیم 2 قدم آگے نکل گیا تھا۔ فوراً مڑ کر اس نے غور سے دیکھا، محمودہ ہی تھی، وہی بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ایک یہودن کے ساتھ جو اس کھولی میں رہتی تھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس یہودین کو سارا مہام جانتا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس کا کام عیاش مردوں کے لیے جوان لڑکیاں مہیا کرنا تھا۔ اس کی اپنی 2 جوان لڑکیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کرواتی تھی۔ مستقیم نے جب محمودہ کا چہرہ نہایت ہی بےہودہ طور پر میک اپ کیا ہوا دیکھا تو وہ لرز اٹھا۔ زیادہ دیر تک یہ اندھوناک منظر دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ وہاں سے فوراً چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کلثوم سے اس واقعے کا ذکر کیا، کیونکہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ محمودہ اب مکمل عصمت فروش عورت بن چکی تھی۔ مستقیم کے سامنے جب بھی اس کا بےہودہ اور فحش طور پر میک اپ کیا ہوا چہرہ آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کا ضمیر اس سے کہتا، مستقیم، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا باعث تم ہو۔ کیا ہوا تھا اگر تم اپنی بیوی کی چند روزہ ناراضی اور خفگی برداشت کر لیتے؟ زیادہ سے زیادہ وہ غصے میں آ کر اپنے میکے چلی جاتی، مگر محمودہ کی زندگی اس گندگی سے تو بچ جاتی جس میں وہ اس وقت دھسی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری نیت نیک نہیں تھی؟ اگر تم سچائی پر تھے اور سچائی پر رہتے تو کلثوم ایک نہ ایک دن اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی۔ تم نے بڑا ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ مستقیم اب کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، چڑیائیں سارا کھیت چگ گئی تھیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مرتے ہوئے مریض کو دم آخر آکسیجن سنگھانے والی بات تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد بمبئی کی فضا فرقہ وارانہ فسادات کے باعث بڑی خطرناک ہو گئی۔ بٹوارے کے باعث ملک کے طول و عرض میں تباہی اور غارت گری کا بازار گرم تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ کلثوم نے مستقیم کو مجبور کیا کہ وہ بھی بمبئی چھوڑ دے۔ چنانچہ جو پہلا جہاز ملا اس کی سیٹیں بک کرا کے میاں بیوی کراچی پہنچ گئے اور چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ 2.5 برس کے بعد یہ کاروبار ترقی کر گیا، اس لیے مستقیم نے ملازمت کا خیال ترک کر دیا۔ ایک روز شام کو دکان سے اٹھ کر وہ ٹہلتا ٹہلتا صدر جا نکلا۔ جی چاہا کہ ایک پان کھائے۔ 20-30 قدم کے فاصلے پر اسے ایک دکان نظر آئی جس پر کافی بھیڑ تھی۔ آگے بڑھ کر وہ دکان کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ محمودہ پان لگا رہی ہے۔ جھلسے ہوئے چہرے پر اسی قسم کا فحش میک اپ تھا۔ لوگ اسے گندی گندی مذاق کر رہے ہیں اور وہ ہنس رہی ہے۔ مستقیم کی ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے کہ محمودہ نے اسے پکارا، ادھر آؤ دلہا میاں، تمہیں ایک فرسٹ کلاس پان کھلائیں، ہم تمہاری شادی میں شریک تھے۔ مستقیم بالکل پتھرا گیا۔